नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। काबा अल्लाह का घर है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी खुद अल्लाह ताला ने ली है। लेकिन ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि एक शख्स खाने काबा को गिराएगा। इस बारे में बात करने से पहले आपको खाने काबा पर होने वाले पहले हमले और उन हमलावरों के अंजाम के मुताल्लिक भी बताते चले जिनका तज़किरा कुरान करीम में भी आया है। नाज़रीन सूरह फील में असहाबे फील हाथी वालों का वाक़या मुख्तसरन जिक्र किया गया है कि उन्होंने मक्का मुकर्रमा में वाक़े अल्लाह के घर को ढाने की गर्ज से यमन से मक्का मुकर्रमा पर हमला करने की कोशिश की थी। अल्लाह ताला ने मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 10 किलोमीटर पहले मैदान अरफात के करीब उनकी फौज पे अजाब नाजिल करके उनके इरादों को खाक में मिला दिया। कुरान करीम में इस वाक़े का तज़किरा फरमाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई कि अल्लाह ताला की कुदरत बहुत बड़ी है, इसलिए जो लोग दुश्मनी पर कमर बांधे हुए हैं आखिर में वो भी हाथी वालों की तरह मुंह की खाएंगे। यमन पर मलूक हिमेर का कब्जा था। ये लोग मुशरिक थे। इनका आखिरी बादशाह ज़ुनवास था जिसने उस ज़माने के ईसाइयों पर बहुत जुल्म किए थे। उसने एक लंबी खंदक खुदवा कर एक अल्लाह की इबादत करने वाले तकरीबन 20,000 ईसाइयों को आग में जला दिया था, जिसका जिक्र सूरह बुरूज असहाबुल उखदूद में है। किसी तरह यहाँ से बचकर 2 ईसाइयों ने कैसर मुल्क शाम के दरबार में जाके फरियाद की। कैसर मुल्क शाम ने हबशा जो यमन से करीब था कि ईसाई बादशाह से यमन पे हमला करने को कहा। इस तरह अरबात और अब्रहा 2 कमांडर्स की क़यादत में यमन पर हमला करके पूरे यमन को कौम हिमेर से आज़ाद कर दिया। फिर अरबात और अब्रहा दोनों कमांडरों में इक़्तिदार हासिल करने के लिए बाहमी जंग हुई। अरबात जंग में मारा गया और इस तरह अब्रहा यमन का हाकिम मुकर्रर कर दिया गया। अब्रहा ने यमन पर कब्जा करने के बाद एक शानदार कनीसा इस मकसद से बनाया कि यमन के लोग मक्का मुकर्रमा जाने के बाद इस कनीसा में इबादत करेंगे। अरब कबाइल में गम गुस्से की लहर दौड़ गई, यहाँ तक कि किसी ने रात के वक्त कनीसा में गंदगी फैला दी और उसके एक हिस्से में आग लगा दी। अब्रहा को जब इसका इल्म हुआ तो उसने मुल्क हबशा के बादशाह की इजाजत से काबे को ढाने की तैयारी शुरू की। चुनांचे हाथियों के साथ एक लश्कर लेकर मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हो गया। अरब लोग बावजूद कि वो मुशरिक थे सैयदना इब्राहीम और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम के बनाए हुए बैतुल्लाह से बहुत अकीदत रखते थे। चुनांचे उन्होंने अब्रहा के खिलाफ जंग लड़ी, मगर अरब लोग मुकाबले में कामयाब न हो सके और अब्रहा आगे बढ़ता गया। ताइफ के मशहूर कबीला सक़ैफ ने इसके आगे हथियार डाल दिए। इस तरह वो मक्का मुकर्रमा से चंद किलोमीटर के फासले पर मैदान अरफात के करीब मुग़मस मकाम पर पहुंच गया, जहां कुरैश मक्का के ऊंट चल रहे थे। अब्रहा के लश्कर ने उन ऊंटों पर कब्जा कर लिया जिनमें 200 ऊंट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के थे। अब्रहा ने एक नुमाइंदा मक्का मुकर्रमा भेजा ताकि वो कुरैश के सरदारों के पास जाकर इत्तला दे कि हम तुमसे जंग करने नहीं आए हैं, हमारा मकसद बैतुल्लाह को ढाना है। अगर तुमने इसमें रुकावट नहीं डाली तो हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाए गए। अब्दुल मुत्तलिब अब्रहा से मिलने के लिए पहुंचे और उससे अपने 200 ऊंटों का मुतालबा किया। अब्रहा को बड़ा ताज्जुब हुआ, ये कबीले का सरदार सिर्फ अपने ऊंटों की बात करता है, बैतुल्लाह के मुताल्लिक कोई बात नहीं करता। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि ऊंटों का मालिक तो मैं हूँ, मुझे इनकी फिक्र है, और बैतुल्लाह का मालिक मैं हूँ नहीं, बल्कि इसका मालिक एक अजीम हस्ती है जो अपने घर की हिफाजत करना जानता है। अब्रहा ने कहा कि तुम्हारा अल्लाह उसको मेरे हाथ से ना बचा सकेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि फिर तुम्हें इख्तियार है, जो चाहो करो। अब्दुल मुत्तलिब ऊंट लेकर वापस आए तो उन्होंने कुरैश की एक जमात के साथ बैतुल्लाह का दरवाज़ा पकड़कर अल्लाह ताला से खूब दुआएं मांगी और फिर मक्के वालों को साथ लेकर इस यकीन के साथ पहाड़ों में चले गए कि यकीनन अब्रहा के लश्कर पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। सुबह हुई तो अब्रहा के लश्कर ने बैतुल्लाह पे हमलावर होने का इरादा किया तो उसका महमूद नाम का हाथी बैठ गया और वो मक्का मुकर्रमा की तरफ चलने के लिए तैयार न हुआ, जबकि दूसरी तरफ वो चलने लगता था। इसी दौरान परिंदों का एक गौल नजर आया जिनमें से हर एक के पास चने के बराबर 3 कंकरियां थी, एक चोंच में और 2 पंजों में, जो उन्होंने लश्कर के लोगों के ऊपर बरसाना शुरू कर दी। इन कंकरियों ने वो काम किया जो बारूदी गोली भी नहीं कर सकती थी। जिस पर ये कंकरी लगती उसके पूरे जिस्म को छेदती हुई जमीन में घुस जाती थी। ये अजाब देखकर सारे हाथी भाग खड़े हुए। लश्कर के सिपाहियों में से कुछ वहीं हलाक हो गए और कुछ लोग जो भाग निकले वो रास्ते में मरे और अब्रहा के जिस्म में ऐसा जहर सरायत कर गया कि उसका एक एक हिस्सा सड़ गल कर गिरने लगा। इसी हालत में उसे यमन लाया गया और वहां उसका सारा बदन बह बह के खत्म हो गया। उसकी मौत सबके लिए इबरतनाक हुई। उसके 2 हाथी बान मक्का मुकर्रमा में रह गए थे जो अपाहज और औंधे हो गए थे। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने उनको देखा भी था। उनका ये ख्याल था कि बैतुल्लाह के सतूरों में लोहे की मजबूत और लंबी जंजीरें बांधकर उन जंजीरों को हाथियों के गले में बांधे और उनको हंका दे तो सारा बैतुल्लाह माज़अल्लाह गिर जाएगा।
یہ اللہ کا نظام ہے کہ ہاتھیوں کا ساتھ لانا ہی ان کی ذلت آمیز شکست کا سبب بنا۔ اس واقعے کی تاریخ اور سن میں مورخین کا اختلاف ہے۔ معتمد قول یہ ہے کہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال پیش آیا تھا۔ اصحاب فیل ہاتھی والوں کے اس واقعے کی وجہ سے عربوں میں اللہ کے گھر اور اس کی نگرانی کرنے والے قبیلے قریش کی اہمیت و عظمت بڑھ گئی، چنانچہ وہ ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے اور اس طرح ان کے سفر کسی بھی خطرے سے خالی تھے۔ غرض یہ کہ قبیلہ قریش کے لوگ سال میں 2 سفر کیا کرتے تھے۔ انہی سفروں کا ذکر اللہ تعالیٰ اگلی سورہ میں کر رہے ہیں۔ ناظرین، روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حجر اسود جنت سے لا کر دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے قبیلہ بنی جرہم کے متعلق ملتا ہے کہ ان لوگوں نے حجر اسود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ تاریخ میں ہے کہ جب بنو بکر بن عبد مناہ نے قبیلہ جرہم کو مکے سے نکلنے پہ مجبور کیا تو انہوں نے مکے میں سے بے دخل ہوتے ہوئے کعبے میں رکھے 2 سونے کے بنے ہوئے ہرنوں کے ساتھ حجر اسود کو کعبے کی دیوار سے نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور مجبوراً یمن کی جانب کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ یہ پتھر زیادہ عرصے زمزم کے کنویں میں نہیں رہا۔ جس وقت بنو جرہم کے لوگ حجر اسود کو زمزم کے کنویں میں چھپا رہے تھے، ایک عورت نے انہیں ایسا کرتے دیکھ لیا تھا۔ اس عورت کی نشاندہی پر حجر اسود کو زمزم کے کنویں سے بازیاب کرا کے نصب کیا گیا۔ اس کے بعد سن 696 عیسوی میں جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں پناہ گزین ہوئے تو حجاج بن یوسف کی فوج نے کعبے پر منجنیقوں سے پتھر برسائے اور پھر آگ لگا دی، جس سے حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ عباسی خلیفہ راضی باللہ کے عہد میں ایک کرامتی سردار ابو طاہر حجر اسود اٹھا کے لے گیا اور کافی عرصے بعد اسے واپس کیا۔ ابو طاہر نامی شخص کی قیادت میں کرامتین نے 317 ہجری میں مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا اور مسجد الحرام جیسے مقدس مقام پر تقریباً 700 انسانوں کو قتل کیا اور زمزم کے کنویں کو اور مسجد الحرام کے احاطے کو انسانی لاشوں اور خون سے بھر دیا۔ اس کے بعد اس نے مکہ مکرمہ کے لوگوں کی قیمتی اشیاء اور کعبہ مشرفہ میں رکھے جواہرات کو غصب کر لیا۔ اس نے کعبے کے غلاف کو چھیڑ چھاڑ کر اپنے پیروکاروں میں تقسیم کر دیا۔ کعبہ مشرفہ کے دروازے اور اس کے سنہری پر نالے کو اکھاڑ ڈالا اور پھر بات صرف یہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ 7 ذوالحجہ 317 ہجری کو ابو طاہر نے حجر اسود کو کعبہ مشرفہ کی دیوار سے الگ کیا اور اس کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا اور اس کو موجودہ جور میں جو علاقہ بحرین کہلاتا ہے وہاں منتقل کیا۔ یہ حجر اسود کا ایک نہایت تکلیف دہ دور تھا۔ تقریباً 22 سال حجر اسود کعبہ شریف کی دیوار سے جدا رہا۔ اس دور میں کعبہ مشرفہ کا طواف کرنے والے صرف اس کی خالی جگہ کو چومتے یا اس کا استلام کرتے تھے۔ اس واقعے کی تفصیل سلطنت عثمانیہ کی تاریخ دان قطب الدین نے بیان کی ہے، جس کا خلاصہ یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ کرامتی ایک فرقہ تھا جس کے عقائد مرکزی اسلام کے دائرے سے بہت ہٹے ہوئے تھے۔ اس فرقے سے تعلق رکھنے والے ایک جنگی سردار ابو طاہر الجنابی نے بحرین کے شہر حجر موجودہ نام قطیف میں ایک عمارت بنوائی اور اس کا نام دار الحجرہ رکھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ مکہ جا کر خانہ کعبہ کا حج ترک کر دیں اور اس کے بجائے اس کے دار الحجرہ میں آیا کریں۔ اس مقصد کے لیے اس نے 930 میں اپنی فوج کے ساتھ مکے کا رخ کیا اور حج کے پہلے روز اپنے مسلح سپاہیوں سمیت گھوڑے پر سوار ہو کر حرم میں داخل ہو گیا۔ سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ طواف کرتے ہوئے حاجیوں کو تلوار کے گھاٹ اتارتے جائیں۔ اس کی فوج نے حاجیوں کی لاشوں سے آب زمزم کا کنواں پاٹ دیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس قتل عام میں 30,000 کے قریب حاجی مارے گئے۔ قطب الدین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ابو طاہر اس وقت نشے میں دھت تھا اور اس نے اسی حالت میں کعبے کا دروازہ اکھاڑ ڈالا اور چیخا، بخدا یہ میں ہوں، خدا پیدا کرتا ہے اور میں مارتا ہوں۔ ابو طاہر نے حاجیوں کا مال و اسباب لوٹ لیا اور ان کی عورتوں کو بچوں کو اپنے سپاہیوں میں تقسیم کر دیا۔ اب اسے مقام ابراہیم کی تلاش تھی، لیکن کعبے کے متولیوں نے اسی افراتفری کے دوران اسے چھپا دیا تھا، اس لیے وہ اسے نہیں ملا۔ مشہور مفسر اور مورخ ابن کثیر کی مشہور تاریخ کی جلد 11 میں اس کے بعد کے واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر اس نے حجر اسود کو اکھاڑنے کا حکم دیا۔ اس وقت ایک شخص نے آ کر اپنے ہاتھ کی ایک بھاری چیز سے اس پہ ضرب لگائی اور کہا، کہاں ہے وہ تیرا ابابیل اور کہاں ہے وہ حجارۃ من سجیل؟ ابو طاہر حجر اسود کو اونٹ پہ لدوا کر اپنے شہر کی طرف چل پڑا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، جب کرنتی اس حجر اسود کو لے کر اپنے شہر کو روانہ ہوا تو اس وقت امیر مکہ اور اس کے اہل بیت سب اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے اور اس سے درخواست کی، سفارشیں پہنچائیں کہ وہ حجر اسود کو واپس کرے تاکہ اپنی جگہ پہ رکھا جائے، اور اس کے عوض اپنی ساری جائیداد دینے کی پیش کی، مگر اس نے ایک نہ سنی اور سب کو ہلاک کر ڈالا۔ طاہر حجر اسود کو اپنے ساتھ بحرین لے گیا اور اسے اپنی تعمیر کردہ عمارت میں رکھوا دیا۔ حجر اسود 22 سال تک اس کی تحویل میں رہا۔
تاہم ابو طاہر کی امید کہ اب لوگ اس کے شہر آ کر حج کیا کریں گے پوری نہ ہوئی۔ لوگ اب بھی خانہ کعبہ جاتے رہے اور حجر اسود کی خالی جگہ کو چومتے رہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت دیکھیے کہ 22 سال بعد 10 ذو الحجہ 339 ہجری کو کرامت عین قبیلے سے ہی ایک آدمی نے حجر اسود کو آزاد کرایا اور واپس حجر اسود کے اصل مقام پہ پیوست کروا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ابو طاہر چیچک کا شکار ہو کر 38 برس کی عمر میں مر گیا تو اس کا جانشین سنبر ابن حسن کرامتی 20 مئی 951 کو حجر اسود لے کر مکہ لے کے آیا۔ اس موقع پر مکے کے حکمران جعفر محمد ابن عبدالعزیز بھی موجود تھے، جنہوں نے دیکھا کہ حجر اسود کو چاندی کی تاروں سے باندھا ہوا ہے کیونکہ اس دوران اس میں 5 دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ حسن ابن المرزوق نامی معمار نے یہ پتھر اپنی جگہ پہ نصب کیا۔ سنبر نے اس موقع پر کہا، ہم اسے خدا کی طاقت سے لے گئے تھے اور اسی کی مرضی سے واپس کر رہے ہیں۔ وہ اسے اپنے حکم سے لے گیا تھا اور اپنے حکم سے ہی واپس کر دیا۔ دوسری کتابوں میں آتا ہے کہ اس وقت کے عباسی خلیفہ المقتدر نے کرامتیوں کو حجر اسود واپس کرنے کے لیے 50,000 درہم کی پیشکش کی تھی، مگر انہوں نے اسے مسترد کر دیا۔ حجر اسود کی غیر موجودگی کے 21 برسوں کے دوران حج بڑی حد تک معطل رہا کیونکہ کرامتی حاجیوں کے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ مشہور و معروف مورخ ابن خلدون نے بھی اپنی تاریخ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ اس کتاب کی جلد شہرم میں لکھتے ہیں کہ کرامتیوں نے خانہ کعبہ کا دروازہ توڑ ڈالا۔ ایک شخص میزاب اتارنے کے لیے خانہ کعبہ پہ چڑھا، گر کے مر گیا۔ مقتولین کچھ تو چاہے زمزم میں پھینک دیے گئے، باقی ماندگان کو مسجد حرام میں جو جہاں مارا گیا اسی مقام پر بلا غسل وہ نماز جنازہ اور کفن دفن کر دیا گیا۔ غلاف کعبہ کو اپنے ہمراہیوں میں تقسیم کر دیا اور اہل مکہ کے مکانات کو لوٹ لیا۔ اس وقت ایک مسئلہ یہ ضرور پیش آیا کہ کیا واقعی یہ اصل حجر اسود ہے یا نہیں، تو اس وقت مسلمانوں کے ایک دانشور نے کہا وہ اس کو ٹیسٹ کر کے بتا دے گا کہ یہی حجر اسود اصل ہے یا نہیں، کیونکہ اس نے اس کے بارے میں حدیث کا مطالعہ کر رکھا ہے۔ اس نے حجر اسود پہ آگ لگائی تو حجر اسود کو آگ نہ لگی نہ ہی وہ گرم ہوا۔ پھر اس نے اس کو پانی میں ڈبویا تو یہ پتھر ہونے کے باوجود اپنی خصلت کے برخلاف پانی میں ڈوبا نہیں بلکہ سطح آب پر ہی تیرتا رہا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ اصل جنت کا پتھر ہی ہے، کیونکہ جنت کا پتھر آگ سے اور غرق یابی سے بھلا کیا تعلق رکھ سکتا ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بہت بڑے عالم اور محدث شیخ عبداللہ کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھجوایا۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایت سے اس طرح نقل کیا گیا کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا گیا اور ایک پتھر خوشبودار اور خوبصورت غلاف میں سے نکالا گیا کہ یہ حجر اسود ہے، اسے لے جائیں۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حجر اسود کی 2 نشانیاں ہیں، اگر یہ پتھر اس معیار پہ پورا اترا تو یہ حجر اسود ہوگا اور ہم لے جائیں گے۔ پہلی نشانی یہ کہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، دوسری یہ کہ آگ سے گرم بھی نہیں ہوتا۔ اب اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، پھر آگ میں اسے ڈالا تو سخت گرم ہو گیا۔ فرمایا ہم اصل حجر اسود کو لیں گے۔ پھر اصل حجر اسود لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈا نکلا، پانی میں ڈالا گیا وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ یہ سب دیکھ کر ابو طاہر سلیمان کرامتی نے بڑے تعجب سے محدث عبداللہ سے پوچھا کہ یہ باتیں آپ کو کہاں سے معلوم ہوئی؟ تو محدث عبداللہ نے جواب دیا کہ ہمیں یہ معلومات آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں۔ اس کے بعد جب قافلہ واپس مکے کی طرف روانہ ہوا تو حجر اسود کو ایک کمزور اونٹنی پہ رکھا گیا جس نے تیز رفتاری سے اسے خانہ کعبہ تک پہنچا دیا۔ حجر اسود کی وجہ سے اس اونٹنی میں زبردست طاقت آ گئی تھی کیونکہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف واپس جا رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حجر اسود کو بیت اللہ سے نکال کر بحرین لایا جا رہا تھا تو جس اونٹ پہ بھی رکھا جاتا وہ کچھ فاصلے کے بعد مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین تک پہنچنے تک 40 اونٹ مر گئے۔ یہ واقعہ تاریخ کی مستند کتب البدایہ والنہایہ اور المنتظم میں موجود ہے۔ ناظرین، اسی طرح سن 363 ہجری میں ایک رومی شخص نے اپنے کلاڑے سے حجر اسود پہ گاری ضرب لگائی جس سے اس پر چٹکنے کا ایک واضح نشان پڑ گیا۔ اس نے دوسری شدید ضرب لگانے کے لیے جیسے ہی اپنے کلاڑے کو اٹھایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آن پہنچی اور قریب ہی موجود ایک یمنی شخص نے جو اس کی یہ گھناؤنی کارروائی دیکھ رہا تھا چشم زدن میں اسے قتل کر ڈالا اور اس کی حجر اسود پر دوسری ضرب لگانے کی خواہش دل ہی میں رہ گئی۔ اس کے بعد سن 413 ہجری میں فاطمید نے اپنے 6 پیروکاروں کو مکہ مکرمہ بھیجا جس میں سے ایک الحاکم العبیدی تھا جو ایک مضبوط جسم کا مالک، سنہرے بالوں والا، طویل قد و قامت والا انسان تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک تلوار اور لوہے کی سلاخ لایا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے اکسانے پر اس نے دیوانگی کے عالم میں تابڑ توڑ 3 ضربیں حجر اسود پہ لگا ڈالی جس سے اس کی کرچیاں اڑ گئیں۔ وہ ہذیانی کیفیت میں اول فول بکتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ معاذ اللہ، جب تک وہ اسے پورا نہ اکھاڑ پھینکے گا جب تک سکون سے نہ بیٹھے گا۔
बस इस मौके पर एक मर्तबा फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद आन पहुंची और घुड़सवारों के एक दस्ते ने उन सब अफराद को घेर लिया और उन सब को पकड़कर कत्ल कर दिया गया और बाद में उनकी लाशों को भी जला दिया गया। नाज़रीन, इसी तरह का एक वाक़या सन 990 हिजरी में भी वक़ूअ पज़ीर हुआ जब एक गैर अरब बाशिंदा अपने हथियार के साथ मताफ में आया और उसने हजर अस्वद को एक जरब लगा दी। ऐन उसी वक्त उस वक्त का एक शहजादा नसैर मताफ में मौजूद था जिसने उसे फौरी तौर से मौत के घाट उतार दिया। और फिर सन 1351 हिजरी के मुहर्रम के महीने में एक अफगानी बाशिंदा मुताफ में आया और उसने हजर अस्वद का एक टुकड़ा तोड़ के बाहर निकाल दिया और काबे के गिलाफ का एक टुकड़ा चोरी कर डाला। उसने काबे की सीढ़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। काबे मुशर्रफा के गिर्द खड़े मुहाफिजों ने उसे पकड़ लिया और फिर उसे मुनासिब कार्रवाई के बाद मौत की सजा दे दी गई। इसके बाद 28 रबीउल अव्वल सन 1351 हिजरी को शाह अब्दुल अजीज ने इस पत्थर को दोबारा काबा मुशर्रफा की दीवार में नस्ब किया जो इसफातुल अक्ल अफगानी ने निकाल बाहर किया था। हजर अस्वद उस वक्त एक मुकम्मल पत्थर की सूरत में नहीं है जैसा कि ये जन्नत से उतारा गया था, बल्कि हवादिस ज़माना ने इस मुतबर्रिक पत्थर को बोसा देने के लिए अहले ईमान के दिल हर वक्त बेचैन रहते हैं 8 टुकड़ों में बदल दिया है। नाज़रीन, रिवायात के मुताबिक सन 606 ईस्वी में जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी, सैलाब ने काबे की इमारत को सख्त नुकसान पहुंचाया और कुरैश ने इसकी दोबारा तामीर की। लेकिन जब हजर अस्वद रखने का मसला आया तो कबाइल में झगड़ा हो गया। हर कबीले की ख्वाहिश थी कि ये सआदत उसे ही नसीब हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झगड़े को तय करने के लिए ये तरीका इख्तियार किया कि हजर अस्वद को एक चादर में रखा और तमाम सरदारान कबाइल से कहा कि वो चादर के कोने पकड़कर उठाएं। चुनाचे सब ने मिलकर चादर को उठाया और जब चादर उस मुकाम पर पहुंची जहां इसको रखा जाना था तो आपने अपने मुबारक हाथों से इसको दीवार काबा में नस्ब कर दिया। सबसे पहले हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजर अस्वद पे चांदी चढ़वाई। 1268 में सुल्तान अब्दुल हमीद ने इस हजर अस्वद को सोने में मुंडवाया। 1281 में सुल्तान अब्दुल अजीज ने इसे चांदी से मुंडवाया। नाज़रीन, इसी तरह का एक हमला असर हासिर में भी काबे शरीफ पे किया गया। ये 1979 की बात है। यकम मुहर्रम नए इस्लामी साल के आगाज पर खाने काबा पर हमला करके 1 लाख इबादत गुजारों को मस्जिद में महसूर करके खुद इंतजाम संभाल लिया था। हमलो आवरों की क़यादत करने वाले जहमान बिन मोहम्मद बिन सफल उतबा का ताल्लुक नजद के एक बदू कबीले से था। वो सऊदी अरब के मारूफ आलिम दीन अब्दुल अजीज बिन बाज की तालीमात से निहायत मुतासिर था। अब्दुल अजीज बिन बाज 1940 और 1950 की दिहाई में सऊदी अरब को जिद्दत पसंदी की राह पर गामजन करने की शाही कोशिशों के खिलाफ थे और उसके बारे में तकारीर और तनकीद करते। लेकिन बाद में सऊदी हुकूमत ने बिन बाज को मरकजी मुफ्ती के ओहदे पे फाइज कर दिया। ताहम उनकी तनकीद खत्म न हुई। जहमान बिन मोहम्मद बिन सफल उत्बी भी उन्हीं तकारीर से मुतासिर हुए, जिसके बाद उन्होंने अब्दुल अजीज बिन बाज की कायम की हुई सलफी जमात में शमूलियत इख्तियार की, जिसका मकसद सऊदी अरब में इस्लाम की असल शक्ल बरकरार रखना था और सऊदी अरब में बढ़ती हुई मगरबियत, मखलूत माहौल का क़याम और टेलीविजन के मनफी असर को ख़त्म करना था। अल-तैबी की शिद्दत पसंदी वक्त के साथ साथ बढ़ती चली गई, जिसके बाद 1978 में सऊदी हुकूमत ने उन्हें उनके कुछ साथियों के साथ हिरासत में ले लिया। रिहाई मिलने के बावजूद अल-तैबी के ख्यालात में तब्दीली नहीं आई और अपने साथियों के साथ मिलकर उन्होंने नई इस्लामी सदी के आगाज पर खाना काबा पर हमला करने का मंसूबा बनाया और 20 नवंबर 1979 को फजर की नमाज के मौके पर अपने तकरीबन 50 साथियों के साथ खाना काबा में दाखिल होकर दरवाजे बंद कर दिए और 1 लाख नमाजियों को यरगमाल बनाकर मस्जिद को अपने ज़ेर इंतजाम ले लिया। उन्होंने अपने बहनोई मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल-कहतानी को इमाम महदी करार दिया। ये सदियों में पहला मौका था जब खाना काबा आम मुसलमानों के लिए बंद कर दिया गया था। सऊदी हुकूमत ने इस वाक़े से निपटने के लिए अपनी फौज भेजी, लेकिन खाना काबा के तकद्दुस और कम तरबियत की वजह से सऊदी फौजी बगावत करने वालों के खिलाफ मुतासिर कुन कार्रवाई में नाकाम रही। सऊदी हुकूमत ने खफ्त से बचने के लिए मवासिलाती निज़ाम बंद कर दिया ताकि इस वाक़े के बारे में खबर महदूद रहे, लेकिन वो इसमें मुकम्मल तौर पर कामयाब न हुए। पाकिस्तान में इस खबर के आने के बाद इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने पर हमला किया गया, क्योंकि ईरान की जानिब से इसे अमरीकी और सहयूनी साजिश करार दिया गया था। मुसलसल नाकामी के बाद सऊदी हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत और पाकिस्तानी फौज से मदद तलब की। सहाफ़ी यारोस्लाव ट्रॉफिमोव ने इस वाक़े पर मबनी अपनी किताब में लिखा है कि फ्रांसीसी कमांडोज ने सऊदी फौज को हंगामी तरबियत दी ताकि वो शिद्दत पसंदों का खात्मा कर सकें। क्योंकि मक्के में गैर मुस्लिम अफराद का दाखिला ममनू है, तो सऊदी अहलकार पाकिस्तानी फौजियों की मदद से 4 दिसंबर को ये बगावत बिलाखिर ख़त्म करने में कामयाब हुए। इस वाक़े में मस्जिद की इमारत को काफ़ी शदीद नुकसान हुआ, लेकिन खाना काबा महफूज रहा। गैर सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक वाक़े में 1000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे, जिनमें शिद्दत पसंद, नमाजी और फौजी शामिल थे। जोमन अल-तैबी समेत 60 से ज़ायद शिद्दत पसंदों को हिरासत में लिया गया, जिन्हें जनवरी 1980 में सजाए मौत सुना दी गई।
یومن الطیبی کے بہنوئی القحطانی جنہیں امام مہدی قرار دیا گیا تھا دوران آپریشن ہلاک ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد سعودی حکومت نے ملک کے علماء سے مشاورت کے بعد شرعی قوانین کے اطلاق کا وعدہ کیا، جس کے بعد سے ملک سے مخلوط نظام پر مکمل پابندی لگا دی گئی اور ملک میں سابق بادشاہ شاہ فیصل اور اس وقت کے بادشاہ شاہ خالد کی اعتدال پسند پالیسیوں کو ختم کیا گیا۔ یہ تھے ماضی سے کچھ واقعات جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر دور میں چند بدبختوں نے مقدس جگہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے اور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اس کو گرانے کی بھی ہے۔ ناظرین، جو خانہ کعبہ آج ہمیں جس طرح نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں دوبارہ تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوا دیا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ کعبہ شریف ہر زمانے میں ایک معظم و محترم عمارت بن کے قائم رہا ہے۔ کسی بھی زمانے میں، چاہے وہ زمانہ اسلام سے قبل کا ہو یا اسلام کے بعد کا، کعبہ شریف کی عزت، عظمت اور احترام میں کبھی بھی کسی طرح کی کمی نہیں آئی۔ البتہ جن کے ہاتھ میں اس بیت معظم کا باغ دوڑ گیا ہے انہوں نے بہت ہی احترام اور عزت کے ساتھ اس عظمت عمارت کو سنبھالا ہے۔ ہاں، بعض وقت مخالفین و معاندین کی جانب سے کعبہ شریف کی حرمت و عزت پامال کرنے کی کوشش ضرور کی گئی ہے، لیکن ان کا چال و فریب ان کے ہی منہ گرا ہے، کیونکہ اس مکان طاہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عبادت گاہوں اور مساجد میں سب سے افضل قرار دیا ہے۔ اس جگہ پر عبادت کو دوسری جگہوں پر عبادات سے 1000 گنا افضل بنایا ہے اور اس کے اجر و ثواب میں کئی گنا زیادہ مقرر کیے ہیں۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ تعمیر کعبہ میں تبدیلیاں ضرور آئی ہیں اور چند وجوہات ضروریہ کی بنا پر کعبہ شریف کو کئی مرتبہ تعمیر نو بھی کیا گیا ہے۔ اس موضوع میں ہم تعمیر کعبہ کے مختلف مراحل میں زمانہ تاریخی پس منظر سے روشنی ڈالنے کی کوشش کی۔ جب ہم تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو ایک بات ہمارے سامنے بالکل عیاں ہو کے آتی ہے کہ تعمیر کعبہ شریف کو 2 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا مرحلہ اسلام سے پہلے کا ہے، جبکہ دوسرا مرحلہ اسلام کے بعد کا۔ پہلے مرحلے میں کعبہ شریف کو کتنی مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے اس میں علماء اور مورخین کا شدید اختلاف ہے۔ امام الفاسی اپنی کتاب شفاء الغرام باخبار البلد الحرام کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 175 میں لکھتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کعبہ شریف کو عدید مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے، لیکن عدد معین میں علماء و مورخین کا زمانہ اول سے ہی اختلاف رہا ہے۔ البتہ ان اختلافات سے جو متوسط عدد ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ کعبہ شریف کو کل 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ ان میں سے 8 مرتبہ اسلام کے عروج سے پہلے تعمیر کیا گیا ہے اور زمانہ اسلام میں 2 مرتبہ بیت اللہ تعمیر ہوا ہے۔ تعمیر کعبہ شریف کا سلسلہ کچھ اس طرح سے ہے۔ پہلی مرتبہ ملائکہ علیہم السلام نے کعبے کو تعمیر کیا، دوسری مرتبہ ان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، تیسری مرتبہ ان کے بعد ان کی اولاد نے کعبے کو تعمیر کیا، چوتھی مرتبہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا، پانچویں مرتبہ قبیلہ امالقہ نے کیا، چھٹی مرتبہ قبیلہ جرہم نے کیا، ساتویں مرتبہ قریش نے کیا، آٹھویں مرتبہ عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما نے تعمیر نو کیا، نویں مرتبہ حجاج بن یوسف ثقفی اور 10ویں مرتبہ سلطان مراد خان نے کعبہ شریف کی تعمیر نو کی۔ امام علی بن عبد القادر تبری کا قول الارج المسکی فی التاریخ المکی میں منقول ہے، فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف کو کل 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ انہوں نے اولاد آدم کو والد کے ساتھ ہی شمار کیا ہے اور آخر میں عثمانی خلافت کے سلطان مراد خان کو گنتے ہیں کہ انہوں نے بھی کعبہ شریف کی تعمیر کی ہے۔ ناظرین، خانہ کعبہ جو کہ پوری دنیا میں سب مسلمانوں کا قبلہ ہے اور دنیا کی پہلی مسجد حرام کے وسط میں واقع ہے۔ مسجد حرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے امن کا گہوارہ بنایا ہے اور اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی جگہ کو باقی زمین سے 1000 سال پہلے پیدا فرمایا۔ یہ خطہ پانی پر ایک جھاگ کی شکل میں تیر رہا تھا، بس اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے نیچے زمین کو بچھا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے زمین پر اترے تو آپ علیہ السلام پر وحشت طاری ہو گئی اور آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو زمین پہ نازل کیا جو جنت میں یاقوت کا بنا ہوا تھا اور اس میں سبز زبرجد کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ مشرق کی طرف اور ایک دروازہ مغرب کی طرف لگا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اسی جگہ رکھ دیا جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کا اسی طرح طواف کیا کر جس طرح میرے عرش کے گرد فرشتوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے پاس اسی طرح نماز پڑھا کر جس طرح میرے عرش کے پاس نماز ادا کیا کرتا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام ارض ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیت اللہ کی طرف رہنمائی کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مناسک حج ادا کیے۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو فرشتوں سے ملاقات کی۔ فرشتوں نے کہا کہ اے آدم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہم نے اس گھر یعنی بیت اللہ کا آپ سے 2000 سال پہلے طواف کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ارض ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل جا کر 40 مرتبہ حج فرمایا۔ بیت المعمور طوفان نوح تک زمین پر ہی رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پہ اٹھایا اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حجر اسود کو جبل ابی قیس میں رکھ دے تاکہ حجر اسود طوفان نوح سے محفوظ رہے۔ چنانچہ خانہ کعبہ بیت اللہ کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک خالی رہی۔ طوفان نوح کے وقت جب خانہ کعبہ کی عمارت آسمان پہ اٹھائی گئی اور یہ جگہ ایک اونچے ٹیلے کی مانند رہ گئی، پھر اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، اس وقت تک حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ اس جگہ کو واضح کرتے جہاں بیت اللہ کی تعمیر کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کے ٹکڑے کو خانہ کعبہ کی جگہ کے تعین کے لیے بھیجا۔ جب وہ بادل کا ٹکڑا چلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سائے میں چلتے رہے، یہاں تک کہ جب مکہ مکرمہ آیا تو بادل کا ٹکڑا بیت اللہ کی جگہ ٹھہر گیا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی گئی کہ بادل کے ٹکڑے کے سامنے کے نیچے خانہ کعبہ بیت اللہ کی تعمیر کرو، نہ اس میں کمی کرو اور نہ زیادتی کرو۔ خانہ کعبہ کی جگہ کا تعین اور ظاہر ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا لا کر دیتے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر 5 پہاڑوں طور سینا، جبل زیتون، جبل لبنان جو ملک شام میں ہے، جبل جودی جو جزیرہ کا پہاڑ ہے، جبل ہرا جو مکے میں واقع ہے کے پتھروں سے کی گئی، اور باقی پہاڑوں کے پتھروں سے بیت اللہ کی دیواریں بلند کی گئی تھیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کی جگہ تک بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، میرے پاس ایک بہترین اور خوبصورت پتھر لاؤ جو لوگوں کے لیے بطور علامت برقرار رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس سے بھی اچھا پتھر لاؤ۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں نکلے تو جبل ابو قیس سے آواز آئی کہ ابراہیم، تیرے لیے میں نے ایک امانت رکھی ہے، بس تو اس کو لے لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حجر اسود کو لائے اور اسے اس کی جگہ پہ رکھ دیا۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ پتھر بہت مقدس اور متبرک ہے۔ جو مسلمان حج کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو دور سے ہاتھ کے اشارے سے بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں ہاتھ جتنی بلندی تک چن لی گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں مزید بلند کرنا شروع کی۔ روایت ہے کہ جوں دیوار اونچی جا رہی تھی آپ کا یہ پتھر آپ ہی آپ بلند ہوتا جاتا تھا، اور جب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر سے اترنا چاہتے تھے تو نیچے ہو جاتا تھا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اول اسلام سے اب تک موجود ہیں۔ یہ پتھر اس زمانے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک کعبے کی دیوار کے ساتھ چپکا رہا۔ پھر اس پتھر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ سے کچھ دور کر دیا تاکہ طواف کے وقت رکاوٹ نہ بنے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ناظرین، روایات کے مطابق کعبہ شریف کو اسلام سے قبل کل 4 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ اول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور اس کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں بھی ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کعبہ شریف کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کو تعمیر کیا تھا تو انہوں نے کعبے کو 9 گز 4.5 میٹر اونچا رکھا۔ مشرق کی جانب سے بیت اللہ کی لمبائی کو 32 گز یعنی 16 میٹر رکھا، مغرب کی جانب سے 31 گز یعنی 15.5 میٹر، شمال کی جانب سے 20 گز یعنی 10 میٹر اور جنوب کی جانب سے 23 گز یعنی 11 میٹر کی لمبائی رکھی۔ انہوں نے تعمیر کعبہ کے وقت کعبے کے اوپر چھت نہیں بنائی بلکہ 2 دروازے بنا دیے جو کہ زمین سے بالکل متصل تھے۔ دوسری اور تیسری مرتبہ کعبہ شریف کی تعمیر کی ذمہ داری بنو مالکہ اور بنو جرہم نے بالترتیب لی اور کعبہ شریف کو تعمیر نو کی تشکیل دی۔ امام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ کے بہت زمانے بعد کعبہ معظمہ کی دیوار کمزور پڑ گئی تو بنو مالکہ نے کعبے کی تعمیر نو کی۔ پھر ان کے بعد بنو جرہم نے تعمیر کیا۔ پھر جب کعبے کی عمارت میں کمزوریاں اور خرابیاں لاحق ہوئیں تو اس کو قریش نے تعمیر کیا۔ چوتھی مرتبہ بنو جرہم کی تعمیر کعبہ کی کچھ زمانے بعد جب عمارت کعبہ معظمہ میں پھر سے خرابیاں لاحق ہوئیں تو قریش نے تعمیر کعبہ کا بیڑا لیا اور کعبے کو تعمیر کیا۔
تاریخ کی کتابوں میں قریش کی تعمیر کعبے کی وجہ آتی ہے کہ قبیلہ قریش سے ایک عورت کعبے کو روشن کرنے کی غرض سے روشن دان میں کچھ چنگاریاں لے کے جاتی ہے اور اچانک سے اس میں سے کچھ چنگاریاں اڑ کر غلاف کعبہ کو لگ جاتی ہیں اور آگ پکڑ لیتی ہے، جس کی وجہ سے جدار کعبہ کو کافی خرابیاں لاحق ہوتی ہیں۔ تو یہ دیکھ کر قریش کے اندر دہشت پھیل جاتی ہے کہ اگر وہ کعبے کی تعمیر نہیں کرتے تو ان پر عذاب الہی کا قہر آئے گا، اور اسی بنا پر قریش آگے بڑھ کر کعبے کی تعمیر نو پہ اکٹھا ہوتے ہیں اور اس کے لیے صرف حلال مال جمع کرتے ہیں۔ حلال مال اتنے وافر میں جمع نہیں ہوتا کہ کعبے کو مکمل بنا ابراہیمی کی شکل دے سکیں، اسی لیے انہوں نے حجر اسود کی جانب سے 6 گز اور ایک شبر 3.23 میٹر کم کر دیتے ہیں اور ایک چھوٹی سی دیوار سے گھیر دیتے ہیں کہ لوگ طواف کے وقت اس کے اندر نہ آ سکیں۔ اہل قریش نے تعمیر کعبہ کے وقت کچھ تبدیلیاں بھی لائی ہیں، جیسے کہ انہوں نے کعبے کی اونچائی کو 9 گز 4.5 میٹر سے 18 گز یعنی کل 9 میٹر تک بڑھایا، اور ساتھ ہی کعبے کے اوپر چھت بھی بڑھا دی گئی۔ باب غریبی کو بند کر دیا گیا، جبکہ باب شرقی کو اونچائی سے زیادہ بڑھا دیا گیا۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ قریش کے کعبہ کی اس تعمیر نو میں ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ تعمیر کعبہ شریف کے دوسرے مرحلے میں کل 3 دور ہیں۔ پہلا دور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ جب اموی خلافت کا تخت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بیٹے یزید کو ملا تو اس نے سن 64 ہجری میں حسین بن نمیر کی قیادت میں حجاز میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا تختہ پلٹنے کے لیے ایک بڑی فوج کو بھیجا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا تختہ پلٹ کر پورے حجاز کو خلافت اموی کے تحت شامل کرنے کے لیے یزید کی فوج مکے کا محاصرہ کیا، اور یہ محاصرہ کئی دنوں تک جاری رہا۔ محاصرے کے دوران حسین بن نمیر نے منجنیق اور توپ کے ذریعے مکے پہ حملہ آور ہوا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ پہ کافی اثر پڑا تھا اور خانہ کعبہ کی دیواریں بالکل کمزور ہو گئی تھی۔ محاصرے کے 17 دن کے بعد یزید بن معاویہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی فوج حصار مکہ کو ختم کر کے شام کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خانہ کعبہ کو تعمیر نو کیا، اور بالکل اسی طرح تعمیر کیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کعبہ کے وقت اس کی اونچائی کو 27 گز 13.5 میٹر بڑھایا۔ قریش نے مال وافر نہیں ہونے کی وجہ سے جس جگہ کو خانہ کعبہ سے منفرد کیا تھا ان کو دوبارہ خانہ کعبہ میں ملا دیا۔ دوسرا دور حجاج بن یوسف ثقفی۔ یزید بن معاویہ کے بعد عبد الملک بن مروان خلافت امویہ کا خلیفہ مقرر ہوتا ہے۔ عبد الملک بن مروان حجاج بن یوسف ثقفی کی قیادت میں ایک بڑی فوج کو تشکیل دیتا ہے اور انہیں مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کرتا ہے تاکہ عبداللہ بن زبیر کے تخت کو پلٹ سکے۔ جب حجاج اپنی فوج کے ساتھ مکہ پہنچتا ہے تو اس نے جو عبد الملک بن مروان کے خلاف کیا اس کی بیعت نہیں کیا، ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور اسی جنگ میں حجاج نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا سر قلم کیا اور پھر ان کے سر کے ساتھ پورے مکہ مکرمہ میں چکر لگایا، اور پھر 74 ہجری میں حجاج نے خانہ کعبہ کی تعمیر کو دہرایا اور نئے انداز میں خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی۔ اس نے خانہ کعبہ کے مغربی دروازے کو بند کروا دیا، جبکہ مشرقی دروازے کی اونچائی کو اور زیادہ بڑھا دیا گیا۔ شمالی دیوار کو منہدم کیا گیا اور خانہ کعبہ سے 6 گز اور ایک شبر زمین کو الگ کیا گیا۔ یہاں ایک اہم بات آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں کعبے کی تعمیر اس طریقے پہ کروائی جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، جس کے بارے میں انہیں ان کی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا تھا۔ حجاج بن یوسف نے 73 ہجری میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر ڈالا اور خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان کو تعمیر کعبہ کے بارے میں ایک خط لکھا۔ اس نے خیال ظاہر کیا کہ یہ تعمیر عبداللہ بن زبیر نے اپنی طرف سے کی ہے، چنانچہ خلیفہ عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو خانہ کعبہ کی تعمیر پہلی حالت پر لوٹانے کا حکم کر دیا۔ جب خلیفہ عبد الملک بن مروان کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن زبیر خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا تھا اور یہ تعمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق ہوئی تھی، تو اسے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے والے اپنے حکم نامے پر بے حد افسوس ہوا کہ کاش میں اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیتا تو بہتر ہوتا۔ پھر جب مہدی بن منصور کا زمانہ خلافت آیا تو اس نے حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ علیہ سے مشورہ کیا کہ کعبۃ اللہ کو حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کردہ صورت پہ لوٹا دیا جائے تو کیسا ہے؟ حضرت امام مالک بن انس نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ ملوک خلفاء اس کو کھیل بنا لیں گے، یعنی جب کوئی بادشاہ آئے گا تو اپنے خیال کے مطابق اس کو بنائے گا، لہٰذا امام نے اس کو اسی حالت پہ برقرار رہنے دیا۔ تیسرا دور سلطان مراد خان کا تھا۔ سلطان مراد خان خلافت عثمانیہ کے سلطان ہیں۔ سلطان محمد فاتح جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا ان کے ہی فرزند ہیں۔ سلطان مراد خان کا دور خلافت سن 1032 سے 1050 تک ہے۔ سن 1039 میں مکہ مکرمہ میں جب شدید بارش کی وجہ سے سیلاب آیا تھا اور یہ سیلاب خانہ کعبہ اور مسجد الحرام تک پہنچ کر کافی خرابیاں لایا۔ اسی سیلاب میں خانہ کعبہ کی شامی دیوار گر گئی اور مغربی اور مشرقی دیواروں کا بعض حصہ بھی گر گیا تھا۔
تو سلطان مراد خان نے خانہ کعبہ کے مغربی اور شمالی دیواروں کو گرا کر خانہ کعبہ کی تعمیر از سر نو کروائی۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں کعبہ شریف کی تعمیر ہوئی اور دور حاضر تک وہی تعمیر شدہ کعبہ شریف باقی ہے۔ تاہم مختلف ادوار میں خانہ کعبہ کے صحن اور اطراف میں تعمیر و توسیع کا کام ہوتا رہا ہے، لیکن سب سے بڑی توسیع سعودی دور حکومت میں ہوئی، جس سے مسجد حرام کو دور جدید کے معیار کے مطابق بنایا گیا۔ ایئر کنڈیشنز اور برقی سیڑھیاں بھی نصب کی گئیں۔ اس وقت مسجد حرام کی 3 منازل ہیں جس میں لاکھوں نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، اب اگر بات کریں قرب قیامت کی اس نشانی کی، ناظرین بے شک کعبۃ اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے۔ جب تک یہ قائم ہے دنیا باقی ہے، جب اس کو گرا دیا جائے گا تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ قرب قیامت میں ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جس کے فوراً بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اسے آخری زمانے میں ایک کالا حبشی شخص منہدم کرے گا جس کا نام ذو السوقتین 2 چھوٹی پنڈلیوں والا ہوگا۔ اس کا انعام اس کی پنڈلیوں کے چھوٹے اور باریک ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ وہ کعبے کے ایک ایک پتھر کو گرا دے گا، اس کے غلاف کو اتار دے گا اور اس کے زیورات کو لوٹ لے گا۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک وہ تمہیں چھوڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کعبے کے خزانے کے سوائے ذو السوقتین حبشی کے کوئی اور نہیں نکالے گا۔ ایک جگہ پہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے کو 2 پتلی پنڈلیوں والا ایک حبشی برباد کرے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جبکہ بخاری شریف میں یہ بھی زائد ہے، گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبے کے پتھر اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ عمدۃ القاری شرح بخاری میں ہے، آخری زمانے میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جب سینوں سے قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعبے کو چھوٹی اور پتلی پنڈلیوں والا ایک حبشی برباد کر دے گا، وہ اس کے زیورات کو لوٹ لے گا اور اسے خلاف سے محروم کر دے گا، میں گویا اس کو دیکھ رہا ہوں۔ گنجا ٹیڑھے ہاتھ پاؤں والا کعبے کو اپنے بیلچے اور کدال کے ذریعے سے ڈھا رہا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اس کے سر پہ بال نہیں ہوں گے، جوڑوں میں ٹیڑھا پن، گویا وہ اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے۔ بیم سحاتت کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی اپنے پھاوڑے سے گرائے گا۔ پھاوڑا لوہے کا ایک آلہ ہے جو زراعت میں استعمال ہوتا ہے۔ المعول کی دال لوہے کا ایک آلہ جس سے پتھروں میں کھدائی کی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد میں اشارہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کر دیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص، اس شخص سے مراد امام مہدی ہیں کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی، اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کریں گے، اور جب ایسا ہوگا تو پھر عربوں کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا۔ پھر حبشہ سے ایک لشکر آئے گا جو کعبے کو تباہ و برباد کرے گا، اس تباہی کے بعد پھر اللہ کا یہ گھر کبھی آباد نہ ہو سکے گا، یہی لوگ اس کا خزانہ بھی نکال کر لے جائیں گے۔ حدیث میں افحج کا لفظ ہے، اور افحج وہ ہے جو اکڑتا ہوا چلے یا چلتے میں اس کے دونوں پنجے تو نزدیک رہیں اور دونوں ایڑیوں میں فاصلہ رہے۔ وہ حبشی مردود جو قیامت کے قریب کعبہ ڈھائے گا وہ اسی شکل کا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے اس کی آنکھیں نیلی، ناک پھیلی ہوئی ہوگی، پیٹ بڑا ہوگا، اس کے ساتھ اور لوگ ہوں گے، وہ کعبے کا ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ احادیث کے آثار سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق افریقہ کے کسی ملک سے ہوگا۔ اسی طرح ایک گروہ کعبے پہ حملہ آور ہوگا جو زمین میں دھس جائے گا، لیکن کس علاقے سے تعلق ہوگا اس کا ذکر نہیں۔ کعبے پر حملے کے حوالے سے ایک اور حدیث بھی ملتی ہے جس کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فوج بیت اللہ پہ چڑھائی کرے گی اور وہ زمین میں دھسا دی جائے گی، یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ اللہ ہر مسلمان کو اس وقت کے فتنے سے بچائے۔ ناظرین، واقعہ اصحاب فیل کے زمانے میں مکے والے کافر تو تھے مگر بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے اور اس کی حرمت پامال نہیں کرتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کعبے کو ابرہہ اور اس کے لشکر سے بچا لیا۔ جہاں تک حبشی ذو السوقتین کا معاملہ ہے تو وہ کعبے کو گرانے میں اس وقت کامیاب ہو سکے گا جب مقامی لوگ بھی کعبے کی حرمت کو پامال کرنا شروع کریں گے اور اس کی حرمت کا پاس نہیں کریں گے۔ جب وہ بیت اللہ کی خدمت اور اہتمام سے پہلو تہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے گا۔ یاد رہے، اللہ تعالیٰ کے علم کے سمندر کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک قطرہ ہے، مگر یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر ہے۔
یقیناً ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے تو سوچئے اس خالق کائنات کی علم کی وسعتوں کو کیا جان سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پچھلی امتوں کے بیانات کے ساتھ ساتھ آئندہ پیش آنے والے واقعات کا بھی کثرت سے بتایا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ ان قیامت کی نشانیوں سے متعلق روایات میں چند ایک معاملات و شخصیات کو چھوڑ کر ان کا وقوع ہونے کے وقت حالات، شخصیات و اقوام عالم کا معاملہ کافی مبہم ہے اور واضح نہیں ہے کہ اس پر کوئی حتمی رائے دی جا سکے کہ کب کون کیسے خروج کرے گا وغیرہ۔ آج کل کے سیاسی تناظر میں لوگ اور اکثر علماء کرام بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس قیامت صرف چند سالوں یا دہائیوں میں آنے والی ہے، کعبہ اور مسجد نبوی کو یمن یا ایران کے جنگجو تباہ کر دیں گے یا خود زمین میں دھس جائیں گے۔ آئندہ چند سالوں میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، برمودا ٹرائنگل سے دجال نمودار ہوگا اور فتنہ پھیلائے گا، یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہوگی جو بس چند دن کی دوری پہ ہے وغیرہ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب قیاس آرائیاں سادہ لوح عوام الناس کو محفوظ کرنے اور عمل و جہاد سے دور کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے فتنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور سے ہی رونما ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کتنے ہی لوگوں نے مہدی ہونے کا ڈرامہ رچایا، کتنی ہی دفعہ مسلمانوں اور یہود و نصارہ میں بڑی جنگیں ہوئیں، کتنی مرتبہ قبلہ اول فتح ہوا، کتنی مرتبہ قبلہ اول پر یہود کا قبضہ رہا، کتنی مرتبہ دجال نما انسان پیدا ہوئے، لیکن ان کا ذکر قرب قیامت کے سلسلے میں نہیں ہوتا۔ صرف 20ویں اور 21ویں صدی کے سیاسی معاملات و واقعات کو ہی قرب قیامت سمجھ لیا گیا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق آپ کی وفات کے بعد کا سارا زمانہ قرب قیامت ہی ہے، چاہے کتنی صدیاں بیت جائیں۔ لیکن علماء کو چاہیے کہ آج کل کے سیاسی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ان عوام الناس کو ملحوظ کرنے کے بجائے ان کو نیک اعمال اور جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔